अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये तो हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तमाम हस्तियों से अज़ीम, आपकी शान बेहतरीन, आप जो है कहना चाहिए कि शान आला शान का एक मजमुआ थे। आपकी निस्बत से जो भी लोग जुड़े हैं वही एहतराम और मुअज़्ज़ज़ हैं। आपकी उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, आपका ख़ानदान तमाम ख़ानदानों से बढ़कर, आपकी घराना तमाम घरानों से बुलंद। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम अहले बैत की शान में जितनी बात करें हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की शान लामहदूद है, उसी तरह से आपके अहले बैत की शान भी बहुत बुलंद है। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो शान अहले बैत है। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व मैं रहमतुल्लाह। गुजारिश करूँगी कि आप हमें बताइए कि अहले बैत तहरात से क्या मुराद है। बहुत शुक्रिया शमामा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और ये वो ख़ास महीना है कि जिसके हवाले से हम ये तो जानते ही हैं कि इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ होता है और मुहर्रमुल हराम जो है उसका पहला महीना है। उसके साथ साथ हमारे नाज़रीन सब यकीनन ये बात जानते होंगे कि मुहर्रमुल हराम जो है ये इस्लामी हुर्मत वाले महीने जो हैं उनमें से एक महीना है जी। यूँ तो मुहर्रम के हवाला से मुस्लिम उम्मा जो है एक ख़ास पहचान जो नए हिजरी साल के पहले महीने के वाले से है वो तो है ही। दूसरा सानह करबला जो हुआ जी उसके जी। हवाला से हम सब जानते हैं, इस माह मुबारक को पहचानते हैं। और जैसे ही ये महीना शुरू होता है बिल्कुल। शमामा, हमारा कल्बो ज़हन और रूह जो है एक अजीब कर्ब में, तकलीफ़ में, अज़ियत में और दुख में मुब्तला हो बेशक जाती है। बेशक। और क्यों ना हो कि वो हस्तियाँ कि जो इस कायनात की महबूब तरीन हस्तियों में जिनका शुमार होता है वो जिन मुश्किल हालात से गुज़रे कि जिसका इंसानियत तसव्वुर भी करे तो झुरझुरा जाते हैं। इतनी अजीम हस्तियां जो हैं वो उन हालात से गुजरी। और कब गुजरी? 61 हिजरी में। 61 हिजरी यानी शमामा जी, हिजरी का आगाज़ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना शरीफ की तरफ हिजरत से शुरू होता है। और 61 हिजरी का जब हम देखते हैं यानी कि मदीना में हिजरत से के सिर्फ 61 साल के बाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के तकरीबन 40 साल के बाद ये सानहा होता है। तो इंसान की अकल जो है हैरान भी होती है और परेशान भी होती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वो हालात थे। तो उन्हीं हवालों से हमारी मुस्लिम उम्मा हम सब जो हैं इस माह मुबारक को जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना और जानना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम वो मुबारक और मुक़द्दस महीना है कि जिसके मौजूदगी और जिसकी अहमियत और जिसकी खैर व बरकत जो है वो इंसानियत के आगाज़ ही से शुरू हो गई। बेशक बेशक। तो उस हवाले से यकीनन इस्लाम चैनल के नाजरीन जो हैं वो पहले हमारे दीगर प्रोग्रामों में भी सुनते रहे होंगे। हमारा आज वो मौज़ू गुफ्तगू नहीं है, हम गुफ्तगू करना चाहते हैं शान अहले बैत और मकाम अहले बैत के हवाला से, और उसको हम मुहर्रम से रिलेट करना चाहते हैं ताकि नाजरीन हमें पता चले कि आखिर क्या वजह है कि मुहर्रम का ये जो एस्पेक्ट है
اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک جو فطری ہمارا شمامہ رد عمل ہوتا ہے محرم الحرام کو لے کر، اور اس کے رسپیکٹ کے حوالہ سے بھی جو ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ اور ہمارے اپنے گھروں کی والدین، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یہ سب جو ہیں کچھ آداب سکھاتے ہیں بے ہمیں شک کہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ آداب ہیں، ان کا آپ خیال کریں۔ تو وہی اس کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی بات کریں گے کہ وہ کیا آداب ہیں کہ جن کا ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر رضوانہ باجی یہ کہنا بھی میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ جس طرح سے رمضان کا مہینہ آتا ہے یا دوسرے مہینے آتے ہیں، ذی الحج ہے، تو پورے ہم جس طرح کے ہم جو ہے مسلمان الحمدللہ ہیں، جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس بیک گراؤنڈ سے، ہمارے وہ ایک سسٹم سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جسے کہنا ہے کہ ایک تیاری سی شروع ہو جاتی ہے، رمضان کی الگ ہے، ذی الحج کی، اسی طرح محرم جب وہ آتا ہے تو پورے گھر میں جو ہے اس کا احساس جو ہے وہ جو ہے جاری ہو جاتا ہے، اور ہم اسی حساب سے جو ہے اپنی تیاریاں اور عبادتوں کو جو ہے اپنے شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً شمامہ، اس کا آپ ہماری روزمرہ زندگی سے بھی دیکھیے نا کہ ہم ہمیشہ اپنی روٹین کی جو زندگی ہے اس میں ایک جیسا بیہیو نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، ہم ناشتے کے وقت میں ڈنر اور ڈنر کے وقت میں ناشتے والی چیزیں نہیں کھاتے ہیں۔ بے شک ہم گھر والا لباس دفتر میں اور دفتر کا لباس گھر میں نہیں پہنتے ہیں۔ ہم شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر اور جس طرح سے ہم ایکٹ کرتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب ہم کسی فوتگی پر جاتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، ہم سالگرہ پہ جاتے ہیں تو مختلف بیہیو کرتے ہیں، ہم عمر لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بزرگ بن کے بیٹھتے ہیں، اور بزرگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بچے بن کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں زندگی کے آداب ہیں جو ہمیں ہمارا معاشرہ بھی سکھاتا ہے، ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، اور ہمارا جو ٹریننگ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی، ہمارے بزرگوں کی، وہ سب کو سکھاتے ہیں، اور وہ سب اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ ہم اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ہم حج کے دنوں میں رمضان جیسا بیہیو نہیں کر سکتے ہیں، اور محرم کے دنوں میں حج جیسا بیہیو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہر دن کی، ہر لمحے کی، ہر مہینے کی اور ہر وقت کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، اپنا اس کا احترام ہے، اپنے اس کے جو ہیں ریکوائرمنٹ ہے، معمولات ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اس کے بھی کچھ معمولات ہیں جس کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ان معمولات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک۔ اور شمامہ، ان معمولات میں سب سے زیادہ اہم تو یہی ہے کہ جتنی زیادہ عبادت کی جا سکے وہ عبادت کریں۔ جو خاص ایام ہوتے ہیں، جیسے محرم کے دن ہیں، محرم کے 10 دن ہیں، اگر 10 دن نہ کریں تو جیسے 9ویں اور 10ویں محرم ہیں جو عاشورہ کے دن ہوتے ہیں، اگر 9ویں اور 10ویں محرم نہیں کر سکتے تو 10ویں اور 11ویں محرم کر لیجئے، ان میں ہم روزہ رکھیں، یعنی عبادات میں، ذکر میں کثرت کر دیں، اور مائنڈ فل رہیں کہ یہ وہ دن ہیں کہ ان دنوں میں شہدائے کربلا کا جو قافلہ ہے وہ اپنے گھروں سے نکلا ہوگا، یعنی ان دنوں میں کیا ہو رہا ہوگا اس وقت، تھوڑا سا ہم امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا۔ اب جب یہ پورا خاندان، یہ صرف گھر کے مرد نہیں نکلے تھے، یا صرف گھر کی خواتین نہیں جا رہی تھیں، یا بچے کسی کھیلوں کے مقابلے میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے تھے، یہ قربانی کا سفر تھا، بے شک بے شک، اور ایک پورے خاندان کی قربانی کا سفر تھا۔ جی، اس میں صرف مرد حضرات نہیں شہید ہوئے، اور خاندان بھی کیا خاندان رضوانہ باجی، مطلب کہ دل جو رنجیدہ ہو جاتا ہے جب
مطلب ہم اپنی ساری زندگی اس واقعے کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دہراتے ہیں، لیکن ہر سال ہر موقع پہ جب یہ بات ہوتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے۔ شمامہ، خاص طور پر جب ہم سوچتے ہیں نا اس بات کا کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جس میں 6 ماہ کے بچے نے اپنے پیاسے حلق میں تیر کھا کر اپنی جان کی قربانی دی، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے بارے میں، اور وہ بزرگ تھے اس وقت، کوئی 20-22 سال کے نہیں تھے، یعنی اس قافلے میں سفید بالوں والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور کس طرح سے کیا ناظرین ہم سب جانتے ہیں، اور مزید جانتے بھی رہیں گے ان دنوں میں۔ 6 ماہ کے بچے نے اپنے حلق میں تیر کھا کے کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ عام تیر نہیں تھا شمامہ، وہ نیزہ تھا جسے گھوڑوں کو گراتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ نے بھی اپنی جان کی قربانی دی۔ آپ کے بھتیجے جو کہ اپنے 20s میں تھے اور اپنے ٹین ایئرز میں تھے، انہوں نے بھی قربانی پیش کی، خواتین نے بھی قربانی پیش کی۔ تو یہ ایک غیر معمولی قربانی اور غیر معمولی قافلہ تھا جو اس راستے پر چلا۔ تو یہی وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں ہمیں نہ صرف یہ کہ ناظرین عبادات میں کثرت کرنی چاہیے، اور عبادات میں روزہ بھی آ جاتا ہے، رکوع و سجود والی عبادات بھی آ جاتے ہیں، جیسے نوافل وغیرہ میں کثرت کریں، اذکار بھی کریں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات بھی کریں، بدنی عبادات بھی کریں، مالی عبادات بھی کریں۔ اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایکولی امپورٹنٹ سے بڑھ کر زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ناظرین یہ ہے کہ علم حاصل کریں، سیکھیں، پڑھیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا تھے۔ اور یہی وہ موسٹ امپورٹنٹ کام ہے، موسٹ امپورٹنٹ خدمت ہے جو اسلام چینل کے پلیٹ فارم سے شمامہ ہم بھی اس وقت سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے جتنے کولیگ ہم سے پہلے بھی کر رہے ہیں اور ہمارے بعد بھی کر رہے ہیں، اور پورا مہینہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بالکل ایسے ہی ناظرین، یہ جس طرح بھی رضوانہ باجی نے ہمیں بتایا کہ واقعی یہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اس مہینے کا عبادتوں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی اپنے محترم ہے، بہت افضل ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ عبادتوں کے بھی بہت فوائد ہیں۔ ہماری جو ہے اسٹوڈیو کی لائن، ٹیلی فون لائن کھلی ہوئی ہے، آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ سکتے ہیں اور ٹیلی فون کیجئے، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئیے۔ رضوانہ باجی، میں گزارش کروں گی کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو ہم اہل بیت میں شامل کرتے ہیں اور ان کی کیا شان؟ جی شمامہ، یقیناً جن ہستیوں کا ہم ذکر لے کر آئے ہیں ان کی بہت بلند و بالا شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور آپ کی محفل میں اور اس وقت کا جو معاشرتی حالات تھے، ان میں ہمیں جو ایک تو تفریق واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان کی اور کافر کی۔ تو مسلمانوں میں جو لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 ہمیں گروہ واضح نظر آتے ہیں۔ ایک ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب صحابی کے بارے میں تو ہمارے ناظرین سب جانتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام قبول کیا اور آپ کی زیارت کی، وہ صحابی ہیں۔ اور جیسے دیکھیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام تو قبول کیا لیکن آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، تو وہ اس طرح سے صحابی کی کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن ان کا ایکسیپشنل کیس بھی ہے اوبویسلی۔ دوسرا آ جاتا ہے اہل بیت اطہار۔ شمامہ، اہل بیت اطہار جو ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، لیکن صحابی جو ہیں اہل بیت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اہل بیت دو لفظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے اہل اور دوسرا ہے بیت۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ اہل ہوتا ہے کہ واسطے کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے بیت کا، اور بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی کہ گھر والے جو ہیں اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں شمامہ، اگین اس میں ایک تو ازواج مطہرات آ جاتی ہیں، اور یہ وہ بلند و بالا اور اعلیٰ و رفع مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم اور عنایت سے امہات المومنین کو عطا کیا۔ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں ہماری مائیں ہیں، ہم ان کو امہات المومنین کہتے ہیں کہ وہ تمام امت کی مائیں ہیں، وہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اور ان کو یہ درجہ اور یہ مقام کیوں ملا؟ اوبویسلی زوجیت، رشتہ زوجیت کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے۔ دوسری جو اہل بیت کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں بہت کم عمری میں ان کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی بیٹیوں کی طرف آتے ہیں تو آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں جو ہیں ان کا وصال بھی بہت جلدی ہو گیا، اور جب یہ اہل بیت کی ڈکلیریشن اور ان کا مقام کا اعلان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھیں، اور وہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو بنیادی طور پر ایک طرف امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں، اور دوسرا اولاد میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی اولاد ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ اہل بیت ہیں جن کو ہم سید بھی کہتے ہیں۔ اب اہل بیت اطہار کے حوالہ سے شمامہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ احزاب میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے مقام اور مرتبے اور آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بس اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے ہر قسم کے گناہ اور میل اور اس کے شک و شبہ کو بھی دور کر دیں، اور آپ کو طہارت سے نواز کے بالکل پاک و صاف کر دیں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک عام اعلان ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار کو یہ جو ہے فوقیت اور یہ درجہ عطا کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 6 ماہ تک یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتے تو راستے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے باہر کھڑے ہو کر الصلاۃ کہتے فرماتے کہ الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کا وقت۔ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی شمامہ، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اہل بیت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہل بیت کو اس کا احساس بھی دلاتے، اس کا یاد بھی دلاتے، اور اہل بیت اطہار جو ہے خود اس بارے میں بہت کانشیس تھے کہ وہ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو اور اپنی ذمہ داریوں کو
خوب اچھی طریقے سے جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے اور ادا بھی کرتے تھے. اور یہاں تک کہ شمامہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں دین کے لیے اور امہات المومنین کی جو خدمات ہیں، حسنین کریمین کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہم سب کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس مقام و مرتبے کو اس طرح سے جاننا چاہیے کہ ہمارے ہاں شمامہ کچھ لوگ بہت افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جب مقام اور مرتبے کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کا جب ذکر کرنے لگتے ہیں، ان کا شان اور مقام بلند کرنے لگتے ہیں تو صحابہ کرام کے مقام کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایز اے مسلم ہم لوگوں کو سمجھنا اور سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیلنسڈ اپروچ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بے شک. اور یہ بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی دین متوسط کہا. آپ دیکھیے کہ صلاۃ العصر ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو بیلنسڈ اپروچ دین کے معاملے میں ضرور رکھنی بالکل. چاہیے. مطلب جیسے رضوانہ باجی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام سب کو پہنچانا شروع کیا، دین پھیلانا شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خود نواز کردہ یہ باتیں ہیں نا کہ مطلب کس کو انہوں نے صحابہ جو ہے وہ چنا ہے اور کس کو جو ہے اہل بیت میں سے چنا ہے. تو یہ تو ہمیں اس حساب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو مقام و مرتبہ ہے جی وہ اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ دیگر امتوں کے انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے نا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دین کی خدمت کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور اتنی قربانیاں دیں، اب آج ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی مالی اور جسمانی اور بدنی عبادات کر لیں، قربانیاں دے لیں، جو کچھ بھی کوشش کر لیں، ہم نیک تو کہلا سکتے ہیں، عالم تو کہلا سکتے ہیں، پرہیزگار اور متقی تو ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں ہو سکتے. صحابی کا مقام وہی ہے جو اللہ عز و جل نے ان نفوس قدسیہ کو دے دیا. بے شک. اور اسی طرح سے صحابہ کرام جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنا اثار و قربانی کر لیں، جو بھی کر لیں، ان کا صحابی کا مقام اپنی جگہ پہ، وہ اہل بیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. بے شک. کیونکہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. اور یہی وہ باریک اور اہم نقطہ ہے شمامہ کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. اور بڑے بڑے جید صحابہ کرام شمامہ اپنے آپ کو اہل بیت سے جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں. اور جہاں تک شمامہ یہ بات ہے قرآن پاک کی آیت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور اس میں ایک حدیث جو ہے بہت مشہور ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری زوجہ محترمہ ہے، ہماری ام المومنین ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور تشریف لائے، اور وہ چادر ایسی تھی کہ اس چادر پر سیاہ اون سے کجاووں کی کڑھائی ہوئی تھی. جیسے آج بھی ہم پیٹرن وغیرہ بناتے ہیں نا کڑھائی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کملی پر، اس چادر پر کالی اون سے کجاووں کی کڑھائی ہوئی تھی، اس پیٹرن میں کڑھائی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے
تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے بھی تھے، وہ تشریف لاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر مبارک میں داخل کر لیتے ہیں. غالباً سردیوں کا دن ہوں گے. اور ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنی اسی چادر میں داخل کر لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں. تصور کریں ذرا کہ کیا سبحان اللہ منظر ہوگا. اور پھر ان کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنی اسی چادر میں داخل کر لیتے ہیں. اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسی چادر میں داخل کر لیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت اگین پڑھی کہ جس کا اوپر بھی ذکر آ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو 4 ہستیاں ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو اپنا اہل بیت ڈکلیئر کیا. یہاں پر اگین میں ریمائنڈ کروانا چاہوں کہ آپ کی دوسری جو 3 بیٹیاں، ان کا اس وقت وصال ہو چکا تھا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت طریقہ تھا اس کو بتانے کا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے. ہیلو جی آواز آ رہی ہے. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی میں صرف یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اہل بیت نے وہی کچھ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی تربیت کی، اور ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ اہل بیت کی اتنی بڑی شان ہمیں نظر آتی ہے. تو ہمیں کسی چیز میں بھی کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ہستیوں کی جو زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جی بالکل. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. اسی طرح سے شمامہ اہل بیت اطہار کی جو ڈیکلیریشن ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اس کا ایک اور بھی ہمیں بہت دلچسپ واقعہ ملتا ہے جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ 10 ہجری میں بنو نجران ایک عیسائیوں کا قافلہ تھا. تو وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تبلیغ دین کی گئی، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور کسی طرف نہیں آ رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبالغہ کے لیے بلائیں. اور مبالغہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے گھر والوں کو لائیے، یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، اور آپ خود آئیے اور یہ اپنے گھر خود آئیں. اور پھر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بہت عاجزی اور انکساری اور گریہ وزاری سے مبالغہ کریں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک جھوٹوں پر لعنت ہے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن اہل بیت کو لے کر گئے، وہ ایک انگلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا تھا، ایک انگلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو جب نجران کے اس قافلے نے آپ 5 نفوس قدسیہ کو دیکھا تو ان کے پادری نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اگر آج ہم مبالغہ میں ان کے مقابل آ گئے تو رہتی دنیا تک ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. تو پھر انہوں نے اس پہ جزیہ پر انہوں نے اتفاق کیا اور وہ اس طرح سے واپس چلے گئے. تو اس واقعہ سے بھی ہمیں شمامہ جی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ کن ہستیوں کو ڈکلیئر کیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیے کہ
کتنی خوبصورت وہ بات ہے نا رضوانہ باجی. جی جی بالکل شمامہ، اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ ہے جی جی اس پر تو جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. تو آج کے اس پروگرام میں پہلا ہمیں یہ پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کون ہیں. کون ہے، بالکل ابھی بالکل جو ہے اگر ان کے شان و مرتبہ کے حوالہ سے آپ نے پوچھا تھا، بالکل بالکل تو ان کی شان و مرتبہ کے حوالہ سے اگر بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں شمامہ، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اور اسی طرح سے خلفائے راشدین کا جو عمل ہے جی جی اور جو دیگر صحابہ کرام کا عمل ہے اور تابعین اور تبع تابعین کا اور آج تک علماء کا جو عمل ہے اہل بیت اطہار کے عزت اور احترام کے حوالے سے، تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے، ایک اچھا مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے. اس کے حوالے سے واقعی یہ ہمیں مطلب ہماری سارے جو موضوعات جو ہم لے کر آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں جس کا کرنا، جس کو عمل میں شامل کرنا ہمارا فرض ہے. تو اسی لیے جو ہے آج ہم اس موضوع کے ساتھ آئیں تاکہ اس مہینے میں جو اس مہینے کی شان ہے اس میں ہم دوبارہ سے اہل بیت کی پاک ہستیوں کو یاد کر سکیں اور ان کی جو جس طرح سے زندگی گزری ہے، جو ہمیں پیغامات ملے ان پہ ہم عمل کر سکیں. جی رضوانہ باجی. شمامہ ایک کال بھی ہم کال لے لیتے ہیں رضوانہ باجی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تم؟ جی جی الحمدللہ. آپ دونوں کا ماشاءاللہ بہت پروگرام آج کا. باجی فضانہ تو بہت اچھا ماشاءاللہ دوسروں کو سمجھاتی ہے. بس ہم لوگ عمل کر رہے ہیں نا. آمین آمین. بالکل. بس بیٹھی تھی پروگرام دیکھ رہی تھی. جی میں کس کام کر لوں آپ سے. جی بہت بہت شکریہ بہن. یقیناً آپ جب ٹیلی فون کال کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور یقیناً آپ کی اچھی باتیں سن کر ہمیں اور تمام ناظرین کو اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں بہت حوصلہ ہو جاتا ہے رضوانہ باجی جب یہ سب ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے ناظرین جب ہمیں اس بات پہ مزہ آتا ہے کہ وہ بھی سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں جو ایک پاک سی محفل بنی ہے اس پہ وہ بھی شریک ہے. جی 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 بالکل. اور سکرین سے ہٹ کر جو ایک پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اور ذکر خیر میں شمولیت ہو جاتی ہے. شمامہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونفد صحابہ کرام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا اس میں غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں ایک انسان ہوں اور شاید کسی بھی وقت تم سے بچھڑ جاؤں، یعنی اپنے ایک طرح سے وصال کی خبر دی. اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کیا؟ فرمایا کہ ایک کتاب اللہ ہے جو کہ ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یعنی خطبہ حجۃ الوداع کا موقع جو ہے یہ ایک طرح سے شمامہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری مسلمان امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین پیغام دیا. اور پورے خطبہ حجۃ الوداع کی اگر ڈیٹیل بھی دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. رضوانہ باجی ایک کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. آپ کو میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ. تو نیا سال بھی آپ کو مبارک ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے تو کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ جی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے تو روزہ تو آپ رکھ سکتے ہیں. جی 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 ہاں جی میں نے یہی پوچھنا تھا. باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیشہ میں یاد کرتی رہتی ہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں.
आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। नईमा। खुदा हाफिज। नईमा बहन ने हमेशा की तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं और प्रोग्राम में रौनक आ जाती है। बिल्कुल, इनकी आवाज़ में जो फ्रेशनेस है और जिस तरह से ये बात करती हैं, बहुत माशाल्लाह से अच्छा लगता है। बाजी, बस हमारे पास कुछ और सेकंड्स ही कह लें कि हैं, मतलब मिनट है मेरे ख्याल से। जी 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 जी। शमामा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ साथ अहले बैत अतहार जो हैं उनको हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए छोड़ा, और उनकी साथ हुस्न सलूक जो है वो हमारी जिम्मेदारी करार दी। और इस बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इस चीज़ को रिपीट किया। और अहले बैत अतहार जो हैं शमामा, इनका मकाम और मर्तबा भी हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें नबी बेहतरीन दिया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें अहले बैत अतहार भी बेहतरीन दिए। बेशक बेशक। कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल मुरसलीन होने की हैसियत से दीगर अंबिया पर फजीलत हासिल है, इसी तरह से आपके अहले बैत को दीगर अंबिया के अहले बैत पर फजीलत हासिल है। और सुबहान अल्लाह कि जब हम पढ़ते हैं शमामा कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी जो अयाम थे उनमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी इलालत के दौरान में आपके पास बैठी हुई थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ सरगोशी फरमाई तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग गई, और फिर दोबारा कुछ फरमाया तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा दी। तो रवायात में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कई बार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि वो क्या राज की बात थी, तो आपने उस वक्त नहीं बताया। हम गालिबन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम ब्रेक की तरफ ही जा रहे हैं साना बाजी। बहुत ही दिल तो चाह रहा है कि बस सुनते ही जाएं, बट एक छोटी सी ब्रेक है नाजरीन। बहुत ही दिलचस्प मौजू भी है, बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा है, और ये वो बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम खुद भी सुने और हमारे बाद की जो जनरेशन है हम उनके अंदर इस अहले बैत की मोहब्बत जिस मौजू के साथ आए हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से हमारी नई दूसरी नस्ल में हम ट्रांसफ़र करते हैं। हम बेहतर तो ये कि हम उनके साथ ही प्रोग्राम देखें ताकि वो भी सुने और वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, प्रोग्राम को हमारे देखते रहिए। प्रोग्राम आगे ही में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जिस मौजू पे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं वो शान अहले बैत है। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। रिज़वाना बाजी, आप हमें बता रही थी कि अहले बैत की हमने शान पे बात की, हमने उन हस्तियों पे बात की। मैं गुजारिश करूँगी कि आप हमें बताइए कि साहिबा इकराम और सिलाए उम्मत की मोहब्बत अहले बैत क्या है। जी, बहुत शुक्रिया शमामा। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम और खुलफाए राशिदीन जो सहाबा इकराम में बुलंद तरीन मकाम रखते हैं, उनकी ज़िंदगियों का हम मताला करें तो हमें उनकी ज़िंदगियाँ अहले बैत अतहार की मोहब्बत, उनकी अक़ीदत और उनके एहतराम से सरशार नज़र आती हैं। एक आयत मुबारका हमारे तमाम नाजरीन ने भी सुनी होगी जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में सूरह शूरा में है शमामा कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो बुनियादी तौर पर क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हर वक्त तबलीग़ दीन में और दीन की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे और आपकी सर्टन ज़िम्मेदारियाँ भी थीं, तो अंसार ने सहाबा किराम ने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी हैं और माली तौर पर जो है आप मुश्किलात में रहते हैं और मुश्किल से आपका यानी गुज़र बसर होता है, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपस में सलाह मशवरा किया और अंसार ने आपस में मशवरा करके सोचा कि आज जो हम मुसलमान हैं और दुनिया और आखिरत हमारी संवर गई है, हम कामयाब हैं और अल्लाह ताला ने दुनिया में भी हमें इतनी इज़्ज़त दी है,
تو نے سوچا کہ ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں. سو آپس میں باہم صلاح مشورے کے بعد ان تمام انصار کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں جو بھی وہ افورڈ کر سکتے تھے وہ چپ ان کیا, اور کافی وہ مال اسباب اکٹھا ہو گیا. تو وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذمہ بہت سارے معاملات ہیں, ذمہ داریاں ہیں, تو ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمامہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی, لیکن وہ تحفہ قبول نہیں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آیت مبارکہ قرآن پاک سے نازل کی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اے مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہارے لیے کیا ہے اس سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی معاوضہ, کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے سوائے ایک بات کے, اور وہ یہ بات کیا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور مودت رکھو. تو اس کا مطلب کیا ہے شمامہ کہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے اس کا سبق ہمیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, آپ تو وہی کہتے ہیں, وہی کرتے ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوتا ہے. بے شک. تو مسلمان امت کے لیے یہ کافی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں, تم بھی علی سے محبت کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں نا کہ فرمایا کہ جو ان کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی. بے شک. جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا. تو یہ سب کچھ اسٹرانگ انف تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں آیت اتار دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہیے کہ میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے کہ تم میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت کا سلوک کرو. تو کتنی بڑی بات ہے یہ یقیناً. اور شمامہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے, ان کی عقیدت ہے, ان کی جو خدمت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمارے اس عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں, اور خود اللہ عز و جل جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. اس کے بارے میں شمامہ بہت ساری تفصیلات ہیں, لیکن چند ایک میں اہل بیت اطہار سے جو خدمات ہیں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ تفسیر کبیر جو ہیں اس میں روایات آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ من مات علی حبی آل محمد مات شہیدن, کہ جو کئی اہل بیت اطہار کی محبت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ ایسے گویا کہ وہ شہادت کا رتبہ اس نے حاصل کیا. سبحان اللہ. اسی طرح سے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محبت آل محمد مات مغفورا لہ, کہ جس کوئی کی موت اس طرح سے آئی کہ وہ اہل بیت اطہار سے بے انتہا محبت کرتا تھا تو ان کے گناہوں سے مغفرت ہو جائے گی. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, کہ جو کوئی بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اب یہ سب شمامہ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں. مطلب رضوان باجی اس پہ اگر ہم غور کریں تو یہ مطلب یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں کہ ہم ان سے پیار کریں, ہم ان سے ان کو عقیدت دیں, ہمیں ان کا احترام کریں.
تو سبحان اللہ. یہ مطلب ایک طرح سے ہم پہ فرض ہے نا. دیکھیے کہ اس کی کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی موت اگر آ جاتی ہے اس طرح سے اس حالات میں تو آپ کی شہادت کا رتبہ ہے. شمامہ سبحان اللہ. دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کو آخرت کی بہت فکر ہوتی ہے جی. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا اس کی کھیتی ہے, وہ یہاں پر اعمال صالحہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ آیا ہے, بے شک. اور اس کا آخر مکان اور مسکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاس ہے اس کی اس دنیا سے جانے کے بعد. تو اس وجہ سے اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں اہل بیت اطہار سے محبت کروں اور اپنی زندگی کا, جس طرح سے شمامہ ایک بندہ مومن اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اسی طرح سے ہمیں اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کی حفاظت کریں, تو کیا ہے کہ ان کی محبت میں ہم زندہ رہے تو جب موت آئے گی تو شہید کی موت ہوگی, جب موت آئے گی تو ہماری تمام توبہ قبول ہو چکی ہوں گی, جب موت آئے گی تو اس طرح سے آئے گی کہ ہمارا جو ہے مغفرت ہو چکی ہوگی, جب موت آئے گی تو اس طرح سے آئے گی کہ کہتے ہیں کہ اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد ماتا مؤمنا مستکمل الایمان, کہ جو بندہ اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی گزاری اور اسی میں اس کی موت آئی تو وہ ایمان کامل کے ساتھ مرا. سبحان اللہ. ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے نا. اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ ومن ماتا اللہ حبی آل محمد باشاہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر, کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے شمامہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ حقیقی طور پر اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آپ کو خوشخبری دیں گے کہ تم جنتی ہو, اور پھر جب منکر نکیر قبر میں سوال کے لیے آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ تم جنتی ہو. اسی طرح سے فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا وہ جنت میں عزت اور شان کے ساتھ اس طرح سے لجایا جائے گا جیسے دلہن اپنے دلہا کے گھر میں عزت اور شان کے ساتھ لے جائی جاتی ہے. تو اسی طرح سے کہتے ہیں شمامہ کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں جس کا انتقال ہوا وہ اس طرح سے جنت میں داخل ہوگا کہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. امام راضی کوئی عام انسان نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے شمامہ کہ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. جیسے دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں جتنی میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں. پھر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی بات پر عمل پیرا دیکھتے ہیں, اور اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے حضرت حسنین کریمین کو 1,000 درہم دیے, اور خود اپنا بیٹا خلیفۃ المسلمین ہے اور اپنے بیٹے کو 500 درہم دے رہے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی میں نے دین کی بہت خدمت کی اور تمام غزوات تمام مارکے اٹینڈ کیے جب حسنین کریمین جو ہیں بچے تھے ابھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ, تم ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ تم ان کے باپ علی جیسا باپ تو لے کر آؤ, ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں تو لے کر آؤ, ان کے نانا محمد جیسے نانا تو لے کر آؤ, تو پھر ان کی شان کا تم بات کرنا. اچھا رضوانہ باجی, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے, میں اسی لیے بس میرے اگلا سوال جو کہ بالکل کہہ لیجئے کہ اپوزٹ ہے, کیونکہ دیکھیے دنیا کے حالات کچھ اس طرح کے عجیب و غریب چل رہے ہیں کہ معاملات ہم کہاں پہ کیا غلطی کر جائیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. میں رضوانہ باجی یہاں پہ چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اہل بیت سے بغض رکھنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر شمامہ, مختصراً میں یہ کہوں گی کہ آپ کے ایمان پر ایک کویسچن مارک بن گیا ہے جب یہ کہہ دیا کہ جس نے ان سے محبت کی اسے مجھ سے محبت کی, اور جسے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, اور پھر یہ کہا کہ جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, جس نے مجھ سے دشمنی کی
उसने खुदा से दुश्मनी की। अल्लाह अकबर। यानी कि अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ अदावत रखना या दुश्मनी रखना, नाउज़ बिल्ला, गोया कि खुदा से बुग़्ज़ अदावत और दुश्मनी है। और खुदा की दुश्मनी में कौन जीता है? शैतान ने कितनी इबादत की थी, फरिश्तों का सरदार बन गया था, एक सजदे से इनकार किया था और रजीम और लानती बन के धक्के खा रहा है। तो हमें सोचना है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो है शमामा हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें ये आयत कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ऐ नबी, ये जो ये सोचते हैं ना कि आए तो वो इसीलिए थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करें कि आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। तो मतलब क्या है कि अगर हम रियली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने उसका हमें सिर्फ एक ही रास्ता बताया है, और वो रास्ता है अहले बैत अतहार की मोहब्बत, उनकी इज्जत, उनकी तकरीम, उनकी खिदमत। और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। अल्लाह ताला हम, जैसे कि अभी रिजवाना बाजी ने कहा है, बिल्कुल हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है हम उनकी शान पे याद करें और हम अमाल में अपने शामिल कर सकें, अपने बच्चों को बताएं। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में हमारी एफ़र्ट को कबूल फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।